रहे। मुझे शेर याद आ गया, बड़ी वासिफ रहमतुल्लाह ने ऑडियो में जो है ये शेर पढ़ा था कि हम अपने आप में ही तुझे ढूंढते रहे, तेरे मुसाफिरों का सफर घर में कट गया। हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। ये जी हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ऑफिशियल उनके ही नाम से यूट्यूब चैनल है। आप जैसे ही सर्च करेंगे ना आपके सामने आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। ब्लड प्रेशर के ऊपर मेरी यूट्यूब पे डिटेल वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बाकी फिर याद कराता चलूं कि 3 डेज तक 20% ऑफ है ऑनलाइन ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट प्रोग्राम पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से। लाइव 20 आपने लिखना है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, बाकी टीम आपको गाइड कर देगी। वशमा ईमन ने लिखा है कि आपकी इस्लामिक वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है, बिहेवियर भी। एंड फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने आपकी वीडियो मैसेज भेजी थी, फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया और फिर आपको ऐड किया। सर मैं आपकी हर वीडियो में आके इल्म का ट्रेजर ले जाती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। बस जी ये जो मेरी वीडियोस हैं उसमें जो है जितनी भी वो बातें मैं सुनता हूँ वो मैं आपको बताता रहता हूँ, मेंशन करता रहता हूँ कि वो हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का जो अल्लाह ताला ने उनको जो इल्म जो अता किया था वो बस उन्हीं से सुन के आप लोगों तक लेके आ रहे हैं। और मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगियों में आसानी आए जी। शुक्र करें जी जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है। हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि कायनात के नूर का, पूरे कायनात के नूर का दूसरा नाम तुम्हारी आंखें हैं, अपनी आंखों का शुक्र अदा करो। कायनात में जितनी भी रानाइयाँ हैं, जितनी भी जो नेमतें हैं वो आपके वजूद के दम से हैं, अपने वजूद के होने का शुक्र अदा करो। इंसान भूल गया है नादान किसको कहते हैं। नादान कौन है कि नादान वो है कि जिसे नहीं पता कि उसे भेजा क्यों गया था कुछ अरसे के लिए दुनिया में और फिर अब वो वापस क्यों जा रहा है। तो जो दानाई है वो यही है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद दरियाफ्त करें। अल्लाह ने किसी को भी बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। शाह अंजुमन आप किरण किरण सूरज से स्टार्ट करें, और दिल दरिया समंदर भी, और किरण किरण सूरज। एक और भाई भी इंडिया से, रायान भी इंडिया से देख रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें समझना पड़ेगा कि इंसान रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। रूह को अल्लाह का जिक्र चाहिए, जिस्म को सही खुराक और वर्जिश चाहिए, और इंसान की खिदमत के लिए बना है। तो जो काउंसलिंग सेशंस है ना, कि जब कोई आपको सुने और आप उसके सामने खुल के बात करें पूरे यकीन के साथ, और वो भी आपको खालिसन अल्लाह की रजा के लिए प्रॉपर गाइड करे, तो बड़ी बेहतरी हो जाती है। बेजान चीजों की मोहब्बत ने इंसान को बेहिस कर दिया है। जितना जितना इंसान से दूर होता जा रहा है, उतना उसके दिल से सुकून दूर होता जा रहा है। वो हजरत एक शेर पढ़ा करते थे कि तूने हर एक दिल किया जख्मी, मैंने हर एक से दुआ ली है। तो खुशियां, सुकून, आसानियां ढूंढने से नहीं, देने से मिलती हैं। ये हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने जी, मैं तो मुझे एंजाइटी से निकालने में हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह की वो ऑडियोज, बस अल्लाह ने वो बड़ी मुबारक गढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने कनेक्ट कर दिया हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह की ऑडियोज के साथ।
تو بس وہاں سے پھر لائف زندگی نثر سے نظم میں داخل ہو گئی. تو ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آن لائن، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، آن لائن ٹریننگ اور ٹریٹمنٹ پروگرام پہ 20% آف ہے. دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ کر کے لائف 20 لکھ دیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا. تو وہ واقعہ ایسے ہے کہ حضرت نے اپنی آڈیو میں ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کے بزرگ تھے، 1 سال نا ان کو تلی ہوئی مچھلی کھانے کا خواہش تھی کہ تلی ہوئی مچھلی آ جائے، بڑا دل کر رہا تھا. تو 1 سال بعد کہتے ہیں کہ وہ تلی ہوئی مچھلی آ گئی، تو ابھی بسم اللہ کر کے کھانے لگے تھے 1 سال کے انتظار کے بعد اور طلب کے بعد. جیسے ہی کھانے لگے بسم اللہ کر کے، تو دروازے پہ آواز آئی کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے دے. تو اسی وقت وہ مچھلی اٹھائی اور ساری کی ساری اس فقیر کو دے دی جس نے اللہ کے نام پہ مانگی تھی. تو اس میں راز یہ ہے کہ جس نے 1 سال کے انتظار کے بعد وہ تلی ہوئی مچھلی بھیجی تھی، وہ واپس لینے آ گیا تھا دروازے پہ. تو لائف جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے کہ ایمان لانے کے بعد آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آپ کو آزمایا نہیں جائے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں لوگوں کو شریک کرنا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جب انسان شکر کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ایک جو ڈیفینیشن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ شکر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس میں لوگوں کو شریک کریں. تو جب آپ ان کو شریک کرنا شروع کر دیتے تو نعمت محفوظ ہو جاتی ہے. اور جو لوگ صرف اپنی سیلفش زندگی گزارتے ہیں، سورہ کہف کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے انسان کی بات نہ ماننا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو، اور جس نے اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہو، اپنے نفس کو اپنا خدا جو ہے بنایا ہوا ہو اور حد سے گزرنے والا ہو. تو اللہ پاک ہمیں حد میں رکھے. اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے جو اپنے نفس کی پوجا کرنا شروع لوگ کر دیتے ہیں، دوسروں سے اپنی تعریفیں سننے کے لیے خوار ہو رہے ہوتے ہیں اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. تعریف صرف اللہ کی. نہیں، ہیئر کٹ نہیں کروایا، بال باندھے ہوئے جی. ایک تو جی یہ فتوے بڑے لگتے ہیں میرے اوپر، کبھی کہتے ہیں جی یہ اسلامک سٹائل نہیں ہے. بال چھوٹے تھے تو کہتے تھے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بال بڑے تھے تو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو وہ تمام لوگ جو دوسروں میں برائیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوسروں میں برائی ڈھونڈنے کا دوسرا نام اپنی خامیوں سے غافل ہونا ہے. پھر سے سن لیں، دوسروں میں برائی ڈھونڈنے کا دوسرا نام اپنی خامیوں سے غافل ہونا ہے. بایوٹن لیں، فش آئل لیں، گلوٹن فری ڈائٹ لیں، ڈائٹ کو اچھا کریں. بعض اوقات تھائرائیڈ کے فنکشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. جی بالکل قرآن کی آیت ہے جی، یہ جو میں نے ابھی جو بات کہی نا کہ کیسے سوچ لی. اللہ چیلنج کرتا ہے کہ 2 چیلنجز اللہ کے قرآن سے مفہوم ہے کہ ایک یہ کہ کیسے سوچ لیا کہ تم میں نے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا، اور دوسرا چیلنج کہ اور یہ کیسے سوچ لیا کہ تم ایک دن میرے سامنے نہیں لائے جاؤ گے. اس دن بڑا پیارا فکرہ میں نے حضرت کا آڈیو میں سنا کہ انسان حاصل کر کے بڑا خوش ہوتا ہے چیزوں کو اور محرومیوں پہ گلہ کرتا ہے. فارمولہ ہی چینج کر دیا. سنیں، حاصل کو محرومی سمجھو اور محرومیوں میں حاصل کو تلاش کرو. یعنی کہ ہر اس محرومی جس پہ تم نے صبر کر لیا، اس صبر نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا. تو حاصل کیا ہوا؟ اللہ کا قرب. تھری ڈیز تک 20% آف ہے.
سوال ہے کہ ڈاکٹر وسیم پاسٹ کا ریگریٹ ہوتا ہے، ماضی کا پچھتاوا. تو قرآن پاک کی آیت مفہوم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دے، یعنی کہ وسوسوں سے نکال کے یقین میں داخل کر دے. وسوسہ اندھیرا ہے، یقین نور ہے. اللہ تعالیٰ جس کے چاہے جمی گناہ معاف کر دے. بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ کے فضل سے بڑا نہیں ہے. اور آگے تو اللہ نے کمال ہی کر دیا. اللہ کا ارشاد ہے کہ اور میں جس کی چاہوں برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو جس ماضی کو سوچ کے آپ پچھتا رہے ہو، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے سچے دل سے کی گئی توبہ نے اس سارے پاسٹ کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے. وہ گناہ ہی کیا جسے اللہ نے معاف کر دینا ہے، اور وہ نیکی ہی کیا جسے اللہ قبول نہ کرے. فرزانہ شاہ وعلیکم السلام. 3 months کے آن لائن ٹریننگ اور ٹریٹمنٹ پروگرام پہ 20% آف. سلمان احمد شیخ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وقار حسین، آپ ذرا دوبارہ سے میسج کر دیں، کویسچن کر دیں، مس ہو گیا. لبنہ قدوس وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب کو وعلیکم السلام. عثمان فاروق بھائی نے بڑا پیارا ایک ہمیں آئیڈیا دیا ہے کہ آپ I8 میں کچنار پارک میں اوپن جگہ پہ بڑا لیکچر کریں تاکہ زیادہ یوتھ آئے. بالکل جی، انشاءاللہ یہ بھی کریں گے. ایمن خان، جو کہ پری ڈائبیٹک، جتنے بھی پری ڈائبیٹک لوگ ہیں ان کو تو زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ آنے والی مصیبت کا وقت سے پہلے پتہ چل گیا. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. ریحان جاوید، جزاک اللہ. وہ ہے جس کے پاس صحت ہے اور سکون قلب ہے. وعلیکم السلام. وقار حسین بردر، سلامت رہیں، آباد رہیں. جی، جو بھی پروفیشنل ایڈوائس جو ہے نا، وہ بھی انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کرے نا پورے اخلاص کے ساتھ کرے. اللہ پاک کام میں برکت ڈالے گا. جی، میں کیا پشاور سے آیا ہوا ایک ڈاکٹر، اور اللہ کا نام لے کے کام سٹارٹ کیا تھا، اور وہ الحمدللہ آپ سب کی سپورٹ سے، آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جاتی ہے. طاہا بھائی اور محمد علی بھائی کے لیے تو ڈھیر سارے سلام میرے پاس اکٹھے ہوئے ہوئے، اور جب بھی ان سے روح کو اللہ کا ذکر چاہیے. اس کو لطیف اللہ کے حکم سے رکھا کریں. اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تھا، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ کی یاد آئے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ نے پہلے یاد کیا تو آپ کو اس کی یاد آئی. تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کرن سورج جی، یہ بک آپ پڑھیں، دل دریا سمندر پڑھیں. جو بھی کر رہے ہیں نا بھائی، ایک ہی اصول ہے، اخلاص کے ساتھ کریں. اور یہ اللہ سے جب بھی گھر سے نکلا کریں نا تو اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میں تیرے فضل کی تلاش میں نکل رہا ہوں، اور اللہ کے فضل کی تلاش ہی اللہ کا فضل ہے. اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے خیر کے کام کروا، اور مجھے موقع دے کہ میں خیر کے کام کر سکوں. اس نیت سے جب آپ نکلیں گے نا، اللہ آپ کے لیے ویسی ہی اپرچونٹیز
بناتا جائے گا. اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ملتی ہیں، تو آج جو بھی لمحہ ہے اس پہ راضی ہو جائے. کوئی ایک نعمت کمزور پڑ جائے تو باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یقین جانے اتنا کچھ ہمیں دیا ہوا ہے نا، اتنا کچھ، اتنی چیزوں سے نوازا ہوا ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، مقابلے بازیاں ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے. اور یہ دوڑ پتہ نہیں کس چیز کی دوڑ ہے جی. اپنے گھر سے اپنی قبر تک ہم نے کتنی کو ترقی کر لینی. خوشی کے چھن جانے کا نام غم ہے. مومن کی معراج ہے. اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہو آنکھیں پرنم اور نام محمد آہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کو بھی پناہ مل جاتی ہے جو ڈوب چکا ہو گناہوں میں. آپ کاشف پبلیکیشن جو ہے نا، وہاں پہ آپ جائیں، ویب سائٹ ہے، فیس بک کا جو ہے وہ پیج بھی ہے، وہاں سے آپ کو ساری جو ہے یہ بکس مل جائیں گی. الحمدللہ جی. وعلیکم السلام. سیلف ڈاکٹر اللہ آپ کے لیے. کاشف پبلیکیشنز جی، بالکل 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 یہی ہے. آج نا ہی ارادہ کریں اور صبح سے اس پہ عمل کرنا شروع کریں. اگر آپ کو سٹریس ہے، جسم میں ویکنس ہے، تو اپنی خوراک کا انتخاب صحیح کریں، ورزش کریں، نیند کو بہتر کریں اور سٹریس کو مینج کریں. یہ انسان، آئی نو کہ آئی فون 15 آ گیا، لیکن انسان وہی پرانا ماڈل چل رہا ہے شروع سے. اس میں اپ گریڈیشن نہیں ہو سکتی. وہ ایک شعر ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دور تک بے مائگی کا سلسلہ محسوس کر، اپنے جامے سے نکلنے کی سزا محسوس کر، سونپ دے تاریخ کو گزرا ہوا ہر حادثہ، ہے تجھے درپیش اب جو مرحلہ محسوس کر. تو بس انسان وہی ہے جی. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. آسماں زیر قدم آئے تو کیا، دل کی دنیا میں کوئی رستہ ملے. تو دل روشن ہوگا تبھی جب کسی کو روشنی دو گے. کسی کے دل کو روشن کر دو، تمہاری زندگی روشن ہو جائے گی. حضرت کا شعر وہ کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے ایک پڑھا بھی، ایک اور ہے کہ کیا جلتی ہوئی ریت پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں. یہ میں ہوں تو وہ کون، یہ میں ہوں تو وہ کون، آئینے میں کسی اور کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جس دن سے شناسائی ہوئی آپ کے غم سے، اس دن سے مجھے سینکڑوں غم ڈھونڈ رہے ہیں. اوور تھنکنگ کو بھگانے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ کسی کے حوالے سے زندگی گزارنا شروع کر دیں، ایک خیال میں گم ہو جائیں. روشن لوگوں سے ملا کریں، زندگی روشن ہو جائے گی. خیال جو ہے نا، بہت سے خیالات پہ قابو پانے کا یہ طریقہ ہے. یہ جو اللہ والے ہیں نا، یہ آج بھی ہوتے ہیں، تو ان کو تلاش کریں.
आसिया आमिर ने सवाल पूछा कि what was the reason that compelled you to read हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह। मैंने इंतखाब नहीं किया था, ये बस मेहरबानी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। इल्म उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक कोई अता करने वाला ना हो। इल्म निगाह से मिलता है, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। साहिल भाई माशाल्लाह बहुत बिजी हुए हुए, उनको भी इंशाल्लाह जल्द जो है उनके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। जोहेबुल हसन जी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक से वो आपको बता देंगे। ऑनलाइन में भी अवेलेबल हूँ और इस्लामाबाद क्लिनिक पे अवेलेबल हूँ मैं। अच्छी संगत बहुत जरूरी है जी, बहुत ज्यादा। शक नहीं, लेकिन वो जो उन लोगों का रास्ता जो इनाम याफ्तगान है, मोमिन की फिरासत से डरो, फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श। आदि से ज्यादा आपकी तकदीर ना दुआओं में पोशीदा है, दूसरों की दुआओं में। और हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह को पढ़ने के बाद ना, एक जो उनको जो सबसे जो एक बड़ा कमाल के आजकल के इस दौर में, उस उम्र में कि जब बच्चा वालिदैन का बागी हो सकता है, आज के इस दौर में कि जब बच्चा वालिदैन का बागी हो सकता है और बगावत कर सकता है, वालिदैन का नाफरमान हो सकता है, उसी उम्र में हजरत को पढ़ने के बाद वही बच्चा अपने वालिदैन का फर्माबरदार हो जाता है। अगर वो बड़ा प्यारा उनका फिक्र है कि अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे राजी हैं तो तुम्हारी दुनिया बन गई, और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं तो तुम्हारी आखिरत बन गई। जिनसे माँ राजी उनसे अल्लाह राजी। तो ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये जो अल्लाह वाले हैं, ये इनके तो क्या ही कहने जी। हर वो इंसान जिसका तकर्रुब तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे, वो बस अल्लाह का भेजा वही बंदा है जो आपको अल्लाह के करीब करने आए। अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है ना। हर उस इंसान का ताल्लुक जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, वो गैर अल्लाह है। और हर वो इंसान का ताल्लुक जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, वो भी ऐन अल्लाह है, उसी रास्ते का मुसाफिर। तेरे करीब हुए जब से अश्क बार हुए। ये जितने लोग हैं ना जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिनकी आंख में आंसू हैं, तो ये अल्लाह जब भी आता है ना, इंसान के दिल में आता है और उसकी आंख अल्लाह के आने का सबूत देती है। तो ये जो पुरनम आंखें हैं ना, ये अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। तो अपने आंसुओं को लोगों से छुपाएं और निसफ शब तक ये काफिला ले जाएं और अल्लाह के सामने ये आंसू बहाएं। हजरत इरशाद फरमाते हैं, वो इतनी करीम ज़ात है कि वो रोता देख नहीं सकती, वो नवाज देती है। और ये जो सुकून कल्ब है ना, देखें इस रास्ते में ना आपको बहुत से झूठे भी मिलेंगे, बहुत से उलट पुलट लोग भी मिलेंगे, लेकिन वो उनकी आकिबत है। अपना जब भी सच के सफर पे निकले, अपना सच साथ लेके निकले, पहुंच जाएंगे जी मंजिल पे। बल्कि हजरत का एक बड़ा प्यारा फिक्र है कि सच्चा मुरीद झूठे पीर से भी फैज ले लेता है।
ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر انسان کی اپنی عاقبت ہے. آپ دیکھیں، آپ جتنا اپنی لائف میں سے جھوٹ کو نکال دیں گے اتنی چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ اسلام ہے ہی سچ کا دین. خوشی تقسیم کرنا شروع کر دے، سکون مل جائے گا جی. یہ جتنے بھائی بہن دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے آسانی کرے. آپ میرے لیے دعا کریں. اس سے ساتھ زئی کہہ رہے ہیں کہ برین فنکشن کو کیسے بہتر کریں. ایک ایب نارمل دماغ کو ایک نارمل دماغ ٹھیک کر سکتا ہے جو کبھی ایب نارمل رہا ہو، جو ریلیٹ کر سکے. بے استادہ نہیں رہنا، استاد کا ہونا ضروری ہے. ارم حسن وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی یہ اس بات کو سمجھیں. سورہ کہف کی آیت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو گمراہ کرنے پہ آتا ہوں تو تم اس کے ارد گرد کوئی راہ بتانے والا نہ پاؤ گے. ریحان نذیر ضرور جی، انشاءاللہ. بہترین طریقہ، اور کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہیلپ کریں گے. سمرن اوان کہہ رہی کہ وعلیکم السلام. آپ کا بتایا ہوا ڈائٹ اور ایکسرسائز فالو کر کے میرا تو لائف سٹائل چینج ہوا. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو جوائن کر کے، الحمدللہ. کہ میرے والد صاحب نا، ان کو لگاؤ ہے اللہ والوں کو نا، ان کے ساتھ بڑی ان کی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے. تو یہ اٹک میں تھے ہم، تو زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تقریباً کوئی مور دین 300-200 بکس لکھی ہیں، اور بہت. تو میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے ان کے پاس نا، ان سے ملانے کے لیے. میں بہت چھوٹا تھا، تو بار بار کوشش کی. تو ایک دن جمعہ کے بعد نا پتہ چلا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں چھوٹا تھا تو میں نے سوچا کہ اتنی دنیا ادھر اکٹھی ہوئی ہوئی ہے ان سے ملنے کے لیے، تو کوئی بڑا سا تخت ہوگا، کوئی بڑی سی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، اور بڑا ہی کچھ اس طرح کا، کچھ شاید گیٹ اپ اس طرح کا ہو. تو میں اس طرح سوچتا ہوا جا رہا تھا، جیسے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا. تو میں جیسے ہی گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بالکل ایسے مطلب بالکل نارمل ویٹ کی، کمزور سے ایک جو ہے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر وقت باوضو رہتے تھے. تو ان کے ارد گرد لوگوں کا جھمگٹا ہے. تو ابو نے مجھے آگے کیا، کہا کہ ہاتھ ملاؤ. تو میں نے ہاتھ ملایا تو انہوں نے نا یوں آنکھیں اوپر کر کے دیکھا. تو مجھے آج تک وہ آنکھیں، ان کی وہ جو چاندی کی طرح سفید جو ہے وہ بال تھے، تو ابو نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں. تو جو ان کا جواب تھا نا، تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے والد صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ نیک باپ کا بیٹا بھی نیک ہوتا ہے. یعنی کہ انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ آپ اپنی چال ٹھیک کر لیں. تو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے نیک رہیں، تو ہمیں بھی ہر لحاظ سے ظاہری باطنی طور پہ اللہ کے راستے پہ چلنا ہوگا، اور خیر کے کام کرنے ہوں گے، اور اپنی ذات سے لوگوں کو محفوظ، اپنے ذات سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہوگا. اپنی ذات کو لوگوں کے لیے منفعت بخش بنانا پڑے گا. تو وہ انشاءاللہ آگے بچے بھی اسی راہ پہ چلیں گے. آپ اپنی والدین کی فرما برداری کریں، آپ کے بچے آپ کی فرما برداری کریں گے. آپ کا دین سیف ہے نا، عاقبت سیف ہے، والدین آپ سے راضی ہیں، تو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے. ورنہ تو یہی ہے، یہ وہ کہانی ہے جو
ہم لکھتے ہیں اور ریپیٹ ہمارے بچے کرتے ہیں. اور پھر اب میرے جو گھر والے انہوں نے میرے اوپر جادو کیا دیکھیں تو بس آپ جو کل ہے آیت الکرسی ہے درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ حصار اپنا سٹرونگ کریں, ڈٹ جائیں جی. ایمان لائی ہیں تو اب ہر نماز میں اللہ کا راستہ مانگتی ہیں, تو پھر ایسے کیسے ہوگا کہ اللہ کے راستے میں مشکل نہ آئے. دیکھیں ہر انسان کی لائف میں نا پرابلمز ہوتی ہیں. ہم جب خود سے غافل ہو جاتے ہیں نا, ٹوٹے ہوئے جہاز کو کوئی ہوا راس نہیں آتی. اب اگر آپ کی صحت ہی خراب ہو گئی, آپ کی ذہنی صحت, اب اس کا الزام آپ دوسرے بندے پہ ڈال رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ورزش کرتی ہیں, کیا آپ ڈائٹ اچھی رکھتی ہیں, کیا آپ اپنا خیال رکھتی ہیں, کیا آپ اچھی بکس پڑھتی ہیں؟ تو ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. اب لوگوں کے اوپر نا یہ جو ہے لوگوں کو قصوروار بنانا چھوڑ دیں جی. یہ دنیا ہے, یہ انسان ہے, اس میں طرح طرح کے لوگ ملیں گے. خیر کا خالق بھی اللہ ہے, شر کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ نے آپ سے پیار کرنے والے لوگ بنائے اور آپ سے نفرت کرنے والے لوگ بھی بنائے. تو اندر سے جو خواہش پیدا ہوتی ہے نا, تو جو بدلہ لینے کی خواہش ہے وہ آپ کی اپنی ہے آپ کے اندر, اور جو معاف کرنے کی خواہش ہے وہ اللہ کی ہے. تو معاف کر دیا کریں. سب سے بڑی بدی کیا ہے؟ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بدی یہ ہے کہ دوسروں کی بدی کی وجہ سے مومن مومن نہ رہے. آپ نے اللہ کو یہ جواز دینا ہے. اللہ نے پوچھنا ہے کہ وہ برائی کر رہا تھا تو نے نیکی کیوں چھوڑی؟ تو آپ یہ ایکسکیوز دیں گے کہ اللہ وہ میرے ساتھ برائی کر رہا تھا اس لیے میں نے نیکی کرنا چھوڑ دی. تو یہ ایسے نہیں ہوگا. ان کی استقامت ہے کہ وہ بدی کرتے رہیں گے, آپ کی استقامت یہ ہونی چاہیے کہ آپ نیکی کرنا بند نہیں کریں گے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے بدلے کا اسلام سیکھ لیا. جو اسلام میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں پتھر کھانے والا پتھر مارنے والے کو دعا دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو سب سے بڑی قوت برداشت ہے جی. معاف کیا کریں, اور دوسروں کو معاف نہیں کرنا ہوتا, خود کو معاف کرنا ہوتا. باقی میرے پینل میں سائیکالوجسٹ اویلیبل ہیں, آپ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں. سید وصال شاہ صاحب, کوئی ایسی بات نہیں. میں نے آپ کا دیکھا, کامنٹ دیکھا. ایک سیکنڈ میں اس کو میں جی مجھے اگر دوبارہ کامنٹ کر دیں, وہ کافی اوپر چلا گیا ہے. سید وصال شاہ صاحب, میں نے ابھی آپ کا دیکھا, ابھی آپ پھر سے اگر میسج کر دیں کہ کس سلسلے میں. باقی ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرا دوں, دین کی دعوت دینے کی انیشل پروسیس بتا دیں. اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں. ایک جو ہے وہ مجھے بھی امام صاحب یاد نہیں ہے, تو وہ جانے لگے تو ان کے استاد نے ان سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دوسرے شہر جا رہا ہوں تبلیغ کے لیے. تو ان کے استاد نے کہا کہ خیال رکھنا, تبلیغ کرنے جا تو رہے ہو, زبان کا زیادہ استعمال نہ کرنا پڑے. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جو حسن سلوک ہے, یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے. انیلا ناز جی, میں وعلیکم السلام, میں اویلیبل ہوں گا منڈے کو. ڈیورس ہوئی ہے, اس کے بعد انگزائٹی ہے. بس جی موو آن کرنا ہے, مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پکڑنی ہے. تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کیسا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کیسا. سید وصال شاہ صاحب سلامت رہے, آباد رہے, الحمدللہ. دا گڈ تھنگ از کہ شی از فیلنگ بیٹر, الحمدللہ.
تو کوئی نہیں جی، یہ چلتا رہتا ہے. معافی مانگنے والا بڑا دلیر ہوتا ہے. اسماعیل ظہیر جی بالکل، وہ ایک نشئی تھا، وہ بھی ان کو بھی انہوں نے محفل میں بٹھا لیا. تو پھر کچھ عرصے بعد وہ واپس گیا تو اس کے بھائی آئے، انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ وہ ہمارے بھائی نے تو نشہ چھوڑ دیا، تو آپ نے کیا ان کو نصیحت کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نصیحت نہیں کی تھی، میں نے صرف محبت کی تھی. تو جو لوگ تبلیغ سے اصلاح نہیں پکڑتے وہ محبت سے اصلاح پکڑ جاتے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اللہ پاک آپ کو صبر دے، ان کے درجات بلند فرمائے. اور پاکستان میں تو مطلب اس صدی میں تو آپ جب ان کو سننا شروع کریں گے تو عقل کی انتہا حیرت ہے. آپ بالکل حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ آڈیوز میں لٹرلی آپ کو آپ کی لائف سے جڑی ہوئی پرابلمز کے سوالوں کا جواب ملے گا انشاءاللہ. ٹو پی ایم سے 6 PM تک انشاءاللہ میں اسلام آباد میں اویلیبل ہوں. جاہل ہونے کا کیسے احساس ہوگا؟ اپنے سے دانا انسان کے پاس چلے جاؤ. خوش رہے جی وصال شاہ صاحب، سلامت رہے، آباد رہے. یاد کرا دیں کہ 20% آف ہے آن لائن ٹریننگ ٹریٹمنٹ پروگرام پہ. لائف 20 لکھ کے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. جی لوگ جو ہے وہ مجھے جج کرتے ہیں کہ جب میں اللہ کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوتا ہوں تو لوگ مجھے جج کرتے ہیں. تو بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ بولیں. لوگ اپنی دنیاوی باتیں کرنا بند نہیں کرتے محفل میں، تو آپ اللہ کی باتیں کرنا کیوں بند کرتے؟ اس معاملے میں بالکل پکے ہو جائیں، اور لیکن محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دوسرے کو نیچا نہیں دیکھنا، دوسرے کو چھوٹا نہیں سمجھنا. جو گمراہ نہ ہوئے ان کو راہ پہ آنے کی لذت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے کسی کو گناہ گار مت کو، اور محبت کے ساتھ بات کرتے رہیں. انداز اگر اچھا ہو نا تو بڑی سے بڑی بات بھی نہ آسانی سے بیان کی جا سکتی ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے. یاسر علی بھائی السلام علیکم، ماشاءاللہ. آپ کا نام پڑھا تو آپ کی آواز کانوں میں گونج اٹھی. خوش رہے، آباد رہے جی. مرتضیٰ میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں. سلامت رہے، آباد رہے جی. آپ کے پاس ہی ہیں تو بس ان کو ایک تو ہوتا ہے، اس انسان کو اللہ خود پہ راضی کر لیتا. تو ابھی سچے دل سے بات کریں کہ کیا آپ راضی ہیں؟ جتنا آپ اللہ سے راضی ہیں اتنا اللہ آپ سے راضی ہے. بیماری جو ہے نا، بیماری، اس کے متعلق ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب تک میرا بندہ بیماری کی زد میں ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھتے رہو. وہ نیکی کہ جب وہ فٹ تھا تو وہ عمل کیا کرتا تھا. تو بیماری سے پہلے زندگی اپنی لگتی ہے، بیماری کے بعد اللہ کی لگنی شروع ہو جاتی ہے. صحت بھی اللہ کی دی ہوئی، بیماری بھی اللہ کی دی ہوئی، زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی، موت بھی اللہ کی دی ہوئی. نعمت میں گم نہ ہو جانا، منعم کو یاد رکھنا. غم میں گھبرا نہ جانا، غم دینے والے کو یاد رکھنا. خوشی میں حد سے نہ بڑھ جانا، خوشی دینے والے کو یاد رکھنا. جی میں آڈیو سنتا ہوں ان کی. دیکھیں لائف میں کوئی بھی ایشو ہوا، ڈیورس ہو گئی، تو اب لوگ فوراً نا دوسری شادی کی بات کرتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی ہیلتھ کے اوپر کام کریں، اپنے آپ سے اپنا تعلق سٹرونگ کریں.
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. دیکھیں گناہ کو ریپیٹ نہ کرنے کے لیے تو محفل بدلنی ہوتی ہے. جتنی اچھی محفل میں بیٹھیں گے اتنا گناہوں سے بچے رہیں گے. اور استقامت کے لیے تو یہی ہے کہ پورے دن میں کوئی ایک کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دیں. کوئی ایک کام. ایک حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فرمان ہے کہ تم ایک ہاتھ اللہ کے لیے وقف کر دو, آہستہ آہستہ پورا وجود اللہ کا ہو جائے گا, اللہ کے لیے ہو جائے گا. شروع تو کریں. دیکھیں جی, فری ڈائٹ پلان, ایکسرسائز پلان میں یوٹیوب پہ شیئر کر چکا ہوں, لیکن یہ جو ٹریننگ ٹریٹمنٹ پروگرام ہے نا, ہماری پوری ایک ٹیم ہے, ہم اس ویژن کو لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ کہ ہم نے ہیلتھ کو, پراپر ڈائٹ, ایکسرسائز کے اس کانسیپٹ کو گھر گھر تک لے کے جانا ہے اللہ کے حکم سے. اس میں ہم اپنی ٹیم کو بھی بڑھا رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں پھر آبویسلی اپنے چارجز رکھنے پڑتے ہیں. اور یہ جو جس پرائس کو آپ, اس کے علاوہ ہمارا پریمیم پروگرام بھی ہے جس کے چارجز کافی زیادہ ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ کوالٹی ڈیلیور کی جائے, کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پہ کام کیا جائے. عظما شہزاد پوچھ رہے کہ ماں باپ ناانصافی کریں تو کیا کریں؟ آپ برے ماں باپ کے اچھے بچے بن جائیں اور ان کے لیے دعا کریں ہر حال میں. ان کی اچھائیاں یاد کریں, وہ سارے احسان یاد کریں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں. اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ کو کلمہ دیا ہے, بالکل بغیر ایفرٹ کے, بغیر خواری کے. میرے پاس اس دن ایک صاحب آئے, انہوں نے جو ہے نا دین کو چھوڑ دیا تھا, تو وہ جو ان کا وقت گزرا نا, جو تنہائی گزری, جو خوف گزرا ان پہ, اور پھر جب وہ مڑ کے اللہ کی طرف واپس آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے نا, اس سے بڑی کوئی بلیسنگ ہے ہی نہیں کہ نہ ماننے والوں کی دنیا میں ماننے والا بنایا. اسامہ کنگ خان, وعلیکم السلام. بالکل جی, جس سے مہوش آصف نے بڑا پیارا سوال پوچھا ہے, کیا ایک گناہگار صرف ماں باپ کو راضی کر کے جنت پا سکتا ہے؟ بالکل جی, جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی. ایک انسان کے پاس, حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی نیکی ہوگی, بس ایک ماں اس کی راضی ہوگی, تو وہ کدھر جائے گا؟ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اور یہ جتنے شوہر حضرات نا جو بیویوں کا خیال نہیں رکھتے, کماتے ہیں اور بیویوں سے چھپاتے ہیں, تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, اس کا مفہوم ہے کہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی پہ خرچ کرتا. انہی سے بچا کے رکھو گے اور پھر انہی کے حوالے کر کے چلے جاؤ گے. جو چیز تم نے اپنے مرنے کے بعد ویسے ہی چھوڑ دینی ہے, ان کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں تقسیم کر دیتے؟ جی, ڈی آر پی والا ٹائم کیا کہہ رہے جی, سٹارٹ تھا ہمارا بھی, وہی سے تو ساری بات سٹارٹ ہوئی تھی الحمدللہ. محبت سے سمجھائیں ان کو کہ ابھی شادی نہیں, ابھی میں اپنے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, جو بھی ہے.
جی جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب پہ فری ڈائٹ پلان اور ایکسرسائز پلان شیئر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت کا بڑا پیارا ایک فکرہ ہے کہ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے. تو اس زبان کو اللہ پاک لگام دے سب کی جو غیر ضروری باتیں کرتے رہتے ہیں. باقی سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں. انشاءاللہ جلد پھر لائیو آؤں گا. جاتے جاتے 20% آف ہے آن لائن ٹریننگ ٹریٹمنٹ پروگرام پہ. لائیو 20 لکھ کے واٹس ایپ کر دیں، ٹیم آپ کو گائیڈ کر دے گی. 3 days تک یہ آفر ویلڈ ہے، اس کے بعد ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس آفر سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم.